अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ायज़ा मलिक और आप सब देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और जितने भी लोग इस वक्त हमें पाकिस्तान में देख रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर इस वक्त मौजूद है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उन सबको ईद मुबारक। और इसके साथ साथ ना सिर्फ ईद बल्कि जिन लोगों ने हज की अदायगी की है उनको हज की भी बहुत ज़्यादा मुबारक, क्योंकि इस दफ़ा अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे पाकिस्तानी जो है उन्होंने हज की सआदत हासिल की है। और डेफ़िनेटली जब आप हज भी कर लें और उसके बाद आप ईद को भी इंजॉय कर लें तो वो जो एक ईद होती है तो वो ज़ाहिर है एक स्पेशल ईद ही बन जाती है। इस ईद में हमने बहुत सी चीज़ें जो है वो डेफ़िनेटली ईद कुर्बा है, तो बहुत सी कुर्बानियाँ जो है वो देने का नाम है। तो इस ईद के ऊपर भी आज हमारे शो में बड़े ही ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद होंगे जिनसे करेंगे आज ईद के ऊपर खूबसूरत सी चिट चैट और हंसी मजाक, और आज के इस ईद के मज़े को मज़ीद दोबारा बनाने की कोशिश करेंगे। आज के इस ईद शो में हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, अगर इस्लामाबाद की हम बात करें और इस्लामाबाद में किसी एंकर का जिक्र किया जाए कि हाँ फ़लाँ को आप जानते हैं तो नाम लेते ही पहचान लिया जाता है, ना सिर्फ मीडिया के हलकों में बल्कि हम देख रहे होते हैं कि डिफरेंट जो भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट हलके हैं, उसके अंदर इनका अच्छा खासा नाम है। और जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स के शोज़ हो रहे होते हैं, चाहे कोई म्यूज़िकल नाइट है, किसी भी जगह पर आप देखें तो ये मोहतरमा वहाँ पर मौजूद होती हैं और उस खूबसूरत से इवेंट को होस्ट कर रही होती हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी खूबसूरत सी महविश चौधरी, और मॉर्निंग शो होस्ट भी कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम महविश और ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और माशाल्लाह इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, थैंक यू सो मच। और तमाम देखने और सुनने वालों को भी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच महविश, आपने अपना टाइम दिया और आज ईद के स्पेशल मौके पर आप हमारे साथ मौजूद हैं। हम कोलीग्स का दर्द समझ सकते हैं और ईद का मौका है तो ऑब्वियसली ईद मिलजुल कर गुजारने का नाम है। आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल बजा फरमाया आपने। और ये जो दर्द की कहानी है ये जो है वो वाकई ऐसी दर्द की कहानी है कि उसको मैं बयान नहीं कर सकती। सो हमारे साथ एक और खूबसूरत सी लेडी आज के इस प्रोग्राम में मौजूद होंगी। जिस तरह से कहा जाता है ना, हीरे को तराशना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये जितने भी स्क्रीन्स पर मौजूद हीरे होते हैं या मुख्तलिफ फील्ड से वाबस्ता ख़वातीन होती हैं जिन्हें अपने से मोहब्बत होती है, और उनको मोहब्बत का एहसास दिलाने के लिए जो ख़वातीन मौजूद होती हैं जो कि इस इंडस्ट्री से भी वाबस्ता है, और क्योंकि मेकअप और हेयर स्टाइलिंग और जिस तरह से हम देखते हैं कि स्किन केयर की जो एक अलग ही शोबा है, उससे इनकी काफ़ी अच्छी खासी वाबस्तगी है। 25 साल का एक ज़बरदस्त कैरियर है इनका, और ना सिर्फ ये मेकअप करती हैं, खूबसूरत बनाती है, बल्कि इस हुनर को मज़ीद बच्चियों में भी बांटती हैं, और ये ट्रेनर भी हैं और बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग देती हैं। हुमा वक़ार इनका नाम है। मुख्तलिफ इन्होंने ब्रांड्स के साथ भी काम किया और अपना एक ब्रांड भी लॉन्च कर रही हैं हुमा वक़ार के नाम से। हुमा को भी इस ईद के खूबसूरत मौके पर ईद मुबारक और बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। आपको भी बहुत ईद मुबारक हो और इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया, और जितने भी हमारे नाजरीन हैं उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। जी खैर मुबारक। और महविश आपकी तरफ में आऊँगी। महविश, कैसा लगता है एज अ होस्ट आप अपनी, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप इस फील्ड से वाबस्ता है, लेकिन ईदों पे भी छुट्टी ना मिलना, फिर ईद के ऊपर भी आपने कुर्बानी भी करनी है, गोश्त की तकसीम भी करनी है, डिशेस भी बनानी है, ख़ुद को खूबसूरत सा बना के, क्योंकि आप एज ए इन्फ्लुएंसर भी काम करती हैं, वो रील्स भी डालनी है, फिर ईद की रील्स अलग डालनी है, फैमिली को अलग टाइम देना है, मीडिया फील्ड को अलग टाइम देना है, कैसे मैनेज कर लेती हैं? हाय हमारा दर्द दिल कौन समझेगा? मुझे लगता है अपने घर के लोग, यानी जैसे कि आप हैं, आप ही समझ सकती हैं। अब तो हमारे घर वाले वो भी कहते हैं घर क्या लेने आए हो, जाओ ना, जहाँ पे सारा दिन गुजारते हो, जहाँ पे ईदें गुजारते हैं, जिनके साथ खुशियाँ मनाते हैं, उन्हीं के साथ रहें। घर के खाना खाने के लिए आए हैं, खाना भी बोले वही आपको दे दें, तो यार अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। ऑब्वियसली आपको पता है, आप खुद इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है इतने सालों से माशाल्लाह, तो हमारे स्टूडियो के साथ, नाज़रीन के साथ एक बड़ा जो गहरा ताल्लुक़ है वो बन जाता है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा हो कि कोई तबीयत ख़राब हो जाती है, वो शो नहीं कर पाता, सेट पे नहीं आ पाता, स्टूडियो नहीं आता, तो ज़िंदगी में ना कहीं खालीपन फील होता है, समथिंग मिसिंग। तो ईद हो, ईद के बाकी, ईद के अलावा डेज़ हों, नाज़रीन के लिए आना, स्टूडियो आना, कोई खुशी हो, कोई भी त्यौहार हो, तो बड़ा अच्छा लगता है। सो फैमिली अंडरस्टैंड बाज़ दफ़ा नहीं करती, तो उनको कहीं ना कहीं फिर हमें थोड़ी रिश्वत देनी पड़ती है समझाने के लिए। की है ना, फैमिली कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड नहीं करती, ये बात से मैं जो हूँ 110% एग्री करती हूँ। कभी तो इतने सपोर्टिव होते हैं, इतने पीक पे चल रहे होते हैं, लेकिन जब आपको ज़रूरत होती है तो फिर थोड़ा सा ना आपको ऐसे ऐसे फील करा देते
ہوتی ہے اپنی باتوں سے, ایموشن سے, کیا آپ کہتے ہیں یار اب کیا اچھا مجھے لگتا ہے فائزہ کہیں نہ کہیں وہ صحیح بھی ہیں, کیونکہ آپ دیکھو نا جیسے عید کا موقع ہے تو کون نہیں چاہے گا کہ اس کی بیٹی, اس کی بہن, اس کی ماں, اس کی بیوی, ہر, کیونکہ بہت سارے رشتوں میں یہ عورت ہمیں ماشاء اللہ سے نظر آتی ہے, بٹی ہوئی ہوتی ہے, تو جب وہ اس خوشی کے موقع پہ ان کے ساتھ نہیں ہوگی تو آئی تھنک ان کا بھی کہیں نہ کہیں یہ ایموشنل ہونا بنتا ہے. بالکل بنتا ہے ایموشنل ہونا. اچھا ہما آپ کی طرف میں آؤں گی, ایک تو آپ بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں آج, اور مجھے لگتا ہے کہ عید ہم کی شو سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ہما بڑی کیوٹ لگ رہی ہیں آج. بڑا خوبصورت آپ نے خود کو جو ہے وہ مینٹین کیا ہے, اور ڈیفینیٹلی 25 سال کا ایک ایکسپیرینس ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ عید آج آپ کی یہاں پر ہمارے ساتھ آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے, کہ آپ کیسی عید گزار رہی ہیں, اور اس سے پہلے بھی کیا آپ کی عیدیں ایسے ہی گزرتی رہی ہیں؟ جی میرا یہاں پہ پہلے بھی ایکسپیرینس ہے, بڑا اچھا رہا روز کے ساتھ پہلے بھی, اور الحمدللہ آگے بھی چلے گا. جہاں تک عید کی بات ہے, دیکھیے خوشیاں جو ہیں وہ بانٹنا اور سمیٹنا دونوں ہمارا جو ہے نا حق ہے. تو اس کے لیے ہمیشہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ خوشیاں بانٹنے والوں میں سے ہوں. جب آپ بانٹیں گے تو اوبیسلی جو آپ کے پاس واپس آئیں گی تو وہ بھی وہی کچھ واپس آئے گا. تو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ میرا کہنے کو تو مجھے یہ بچپن سے شوق تھا, جس کو میں نے پروفیشنلی اڈاپٹ کیا, پروفیشنلی اس کو پھر الحمدللہ ابھی تک کام کر رہے ہیں, اور کوشش ہوتی ہے کہ جتنا اچھے سے اچھا کر سکیں اتنا اچھے سے اچھا کرتے ہیں. اچھا ان کو نا پتا تھا کہیں کہ فیوچر میں جو ہے خواتین سبزی لینے بھی جائیں گی نا, میک اپ کروا کے جائیں گی, سو انہوں نے اس کے اکارڈنگ فیلڈ سیلیکٹ کر لی. بالکل ایسے ہی ہے. جب تک دنیا میں فیمیلز موجود ہیں یہ بزنس یا یہ کام ختم نہیں ہو سکتا. اچھا مجھے بتائیں ہما کہ دیکھیں ویسے تو ہم کہہ رہے تھے نارملی عام روٹین میں کہ کوئی فنکشن ہے, کوئی پارٹی ہے, کوئی گیٹ ٹوگیدر ہے تو خواتین نے ریڈی ہونا ہے, لیکن عید کے اسپیشل موقع پہ بھی بعض خواتین سیلونس کا رخ کرتی ہیں, تو اس وقت کیا فیڈ بیک آ رہا ہوتا ہے, اور یا کیا تمام تر ماحول بنا ہوتا ہے؟ دیکھیں میک اپ کا بھی آتا ہے فیڈ بیک, لیکن زیادہ تر جو آتا ہے وہ اسکن کیئر کا, آپ کے ہیئر کیئر آتا ہے, لائک آپ کا ڈائی ہے, آپ کی فیشلز ہیں, مینی پیڈی ہے. لیکن اسپیشلی عید والے دن کیا مطلب کام ہو رہے ہوتے ہیں سیلونس کے اندر؟ جنرلی آپ کا ہیئر سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کام ہے, یا یہ کہ جو آج کل جیسے نو میک اپ لک چلی ہوئی ہے وہ یہ دو اور اس عید پہ جیسے گرمی بہت زیادہ ہے, خواتین نے سارا دن کچن میں گزارنا ہے, وہ تو کہیں گے کہ نو میک اپ لک ہو, کہ وہ خراب بھی نہ ہو اور نظر بھی نہ آئے کہ ہم نے میک اپ کیا اور خوبصورت بھی لگے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. لیکن جہاں تک میں اسکن کی بات کروں گی تو وہ ڈیفینیٹلی ان کو جب تک وہ پہلے سے کیئر نہیں کریں گی تب تک وہ جادو نہیں ہو سکتا ایک دن میں, تو اس کے لیے چاہیے ان کو. نہیں ویسے یہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, محوش بھی اس بات سے ایگری کریں گے کہ جب بھی ہم سوشل میڈیا کھولتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسی ریلز آتی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو میک اپ والی ہیں یا یہ جو سیلونز والی ہیں ان سے جان چھوٹ جائے گی. دیکھیے بالکل اب پہلے جیسے دنیا اور اب بھی آرگینک کی طرف جا رہی ہے, میجورٹی لوگ آتے ہیں مجھ سے آرگینک پروڈکٹ کے لیے, تو میں خود بھی یہی کہتی ہوں کہ جو آپ کے کچن میں چیزیں موجود ہیں اس سے بھی آپ اپنی بلڈ سرکولیشن, اپنی پگمنٹیشن, آپ کو کوئی اسٹمک سے ریلیٹڈ پرابلم ہے کچھ بھی ہے, وہ آپ اپنے کچن میں اگر تھوڑی سی بھی سرچ کریں تو جو وہاں پہ چیزیں موجود ہیں ان سے آپ ان سب چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں, جو مرضی ٹوٹکے آزما لیں, لیکن جب تک آپ کسی اس بندے کے جو اسپیشلائزیشنز اس کی جس کی ہے اس کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس سے جو ہے وہ ہمیں ذرا سکون تب ملتا ہے نا, آپ خود جتنی بھی کیئر کر لیں, ایک ایکسپرٹ کا ہاتھ لگے نا تو ہمیں سیٹسفیکشن زیادہ ہوتی ہے, لک بھی انہینس ہو جاتی ہے. محوش اچھا محوش چونکہ آپ جس طرح سے آپ کی فیلڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ آپ ماشاء اللہ سے ایک میرڈ لائف پہ گزار رہی ہیں, اور کئی لڑکیوں کا خواب ہوتا ہے ویسے ماشاء اللہ الحمدللہ بھی کرنا چاہیے کہ ساتھ ساتھ دونوں چیزیں پیرالل ہو کے چلیں. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کیونکہ میں آپ کو جب سے جانتی ہوں آپ کے لیے شادی ایک سکسیس کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنی. سو ہسبینڈ کتنے سپورٹیو ہیں, اور اسپیشلی ان ایونٹس کے اندر آپ ان کو خوش کرنے کے لیے, لبھانے کے لیے کیا کیا ڈشز بنا لیتی ہیں؟ کہتے ہیں مرد کا جو دل تک راستہ ہے وہ پیٹ سے ہو کر گزرتا ہے, اور میں ایسی بیوی ہوں جس کو پیٹ سے گزر کے جانے میں دل تک پہنچنے میں بالکل یہ چیز نہیں آتی. اچھا کیونکہ کچن سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے, دوستی بالکل نہیں ہے. ہم پہلے بھی ایک عید شو میں جو ہے وہ یہ بات میری ہوئی تھی, ہمارے ساتھ ہی تھی, تو یہ بڑی شوق ہوئی کہ ہیں محوش تمہیں کوکنگ کا شوق نہیں ہے. اور لٹرلی ایسا ہی ہے فائزہ کہ میرے گھر والے اکثر کہتے ہیں کہ تمہارے گھر کے اندر کچن نہیں ہونا چاہیے,
کیوں؟ کیونکہ مجھے نہیں ہے شوق, نہیں دل کرتا. پھر آپ کس طرح, کوئی میڈ وغیرہ وہ آپ کے لیے؟ نہیں, میڈ موسٹلی اب دیکھیں جو میرے ہسبینڈ ہے وہ بھی کام کرتے ہیں, اوبیسلی ہی از اے ڈاکٹر, میں بھی کام کرتی ہوں, تو جب تک گھر آتے ہیں تھک چکے ہوتے ہیں تو موسٹلی باہر سے ہو جاتا ہے, یا پھر وہ بہت سپورٹیو ہے, میں آرام کر رہی ہوتی ہوں وہ کھانا کوکنگ کر لیتے ہیں, زبردست. تو میں وہ بیوی ہوں جو اندر سو رہی ہوگی اور وہ کچن میں کھانا بنا رہے ہیں. آپ کو جو کھانے کا دل کر رہا ہے, آپ کو کچھ نمکین کھانے کے بہت زیادہ شوقین ہے, اور گوشت ہر وقت ہمارے گھر میں یہی چیز ہوتی ہے. میں تنگ پڑ جاتی ہوں, کوئی سبزی ہو جائے, کوئی دال ہو جائے, مجھے کوئی انڈا بنا دو یار, لیکن یہ گوشت سے جان چھڑا دو. بٹ ان کو پسند ہے تو میں کہتی ہوں میں جا رہی ہوں آرام کرنے, آپ کو جو کھانا ہے نا آپ بنائیں اور کھائیں. اگر مجھے بھوک ہوئی تو تھوڑا سا میرے لیے بھی رکھ دیجیے گا. میوش نارملی یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں لڑائی کرانے والی ہیں. نہیں میوش بہت سارے گھر میں لڑائی کرانے والی ہیں. نہیں, میوش لڑائی نہیں کروانے والی. آج کل ویسے میں نے دیکھا ہما کہ ویسے تو مجھے پتا نہیں ہے نارملی, لیکن اسلام آباد کی اگر بات کروں تو ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ فیمیلز موسٹلی جو ہے وہ ورکنگ لیڈیز ہیں یا ان کے بچے ہیں, تو ان سے اتنا زیادہ کیونکہ وہ پریشرائز نہیں ہونا چاہتی, ٹائم نہیں ملتا نا. اور پھر ہسبینڈ آپ کے سپورٹیو مل جائیں تو پھر وہ ایک الگ بات ہے. اور دوسرا جو آپ نے پوچھا نا کہ کام کے حوالے سے جو سپورٹ ہے, اچھا پہلے میری اوبیسلی پیرنٹس کی بہت زیادہ سپورٹ تھی جب میں اس فیلڈ میں, کیونکہ میں اپنی فیملی کی واحد لڑکی ہوں گی, مطلب لڑکے بھی پیچھے ہیں, میں واحد لڑکی ہوں گی جو یہاں تک پہنچی اسٹڈی کے لحاظ سے, اپنے پروفیشنل کیریئر کے لحاظ سے یہاں تک. تو پہلے تو الحمدللہ میرے ابو جو ہے وہ سپورٹیو تھے, اب بھی ہیں ماشاءاللہ, بہت سپورٹ کرتے ہیں فیملی سے ٹکر لے کے کہ بھائی تم لوگوں نے جو بولنا ہے جو کرنا ہے کرو, یہ میرے بچے ہیں. اپنی آنکھوں سے دیکھا جیسے جیسے آپ کا چینج آیا ہے, اور جس طرح گریجولی ہم نے دیکھا کہ اس طرح سے آپ, اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر آئے, وہ ہم نے شارٹ کٹ نہیں لیا کہ بھائی راتوں رات ہم یوں ہواؤں میں پہنچ جائیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنی ایک بیس بنا کر آئے تاکہ ہمیں کوئی گرا نہ سکے. بالکل. سو اس کے بعد پھر ہم ہسبینڈ کی ہتھے چڑھے, تو انہوں نے ہاتھ ایسا پکڑا کہ تھینکس ٹو ہم کہ انہوں نے بھی ماشاءاللہ سے وہ ہمیشہ سپورٹیو ہوتے ہیں. بیشتر میرے ساتھ وہ پروگرام میں ایونٹس میں بھی وہ جاتے ہیں, آؤٹ اسٹیشن ہم جائیں تو بھی وہ ٹریول کرتے ہیں میرے ساتھ, اور مطلب مجھے اتنا سیکیور فیل ہوتا ہے. وہ بعض دفعہ ایسے پریٹینڈ کر رہے تھے نا جیسے وہ ایک اسپیشل کو باڈی گارڈ نہیں ساتھ رکھا ہوتا, کوئی آ رہا ہے تو وہ ہاتھ کرنا کہ بھائی ویٹ, یا کسی کو روکنا کہ 1 منٹ ذرا رکو یا سائڈ, تو مجھے اتنا وہ اچھا فیل ہو رہا ہوتا ہے. تو پھر ہم میوش ان شارٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کہا یہ جاتا ہے اکثر کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے, لیکن یہاں پر ایک کامیاب عورت کے پیچھے مرد کا ہاتھ ہے. تو آئی تھنک یہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے جو دونوں کے درمیان ہونی چاہیے, بلکہ تمام فیملی ممبرس کے درمیان ہونی چاہیے. اور اسی سے آپ کا ریلیشن شپ ایک تو اسٹرانگ, ایک لانگ لاسٹنگ, اور ایک جو ہے نا وہ ایگزامپل کے طور پر سامنے آتا ہے, بنتا ہے. آپ پہ ڈیپینڈ ہے, آپ نے رشتے کو خوبصورت بنانا ہے یا اس کی خوبصورتی کو جو ہے بدحالی میں آپ نے تبدیل کرنا ہے. چوائس از یورس. بالکل. اور مجھے لگتا ہے کہ کافی ساری خواتین نے اس سے کافی لرن بھی کیا ہوگا, ڈیفینیٹلی ایک موٹیویشن ہوتی ہے. obviously. اچھا ہما, آپ کی طرف میں آؤں گی, اور کیونکہ آپ بھی 25 سال سے اس فیلڈ سے وابستہ ہیں, اور ڈیفینیٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ جو آپ کی فیلڈ ہے راتوں کو 12-1 پہ بج جاتا ہے جب آپ کے ایونٹس ہو رہے ہیں, یا کوئی شادیوں کا سیزن چل رہا ہے, یا اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز ہیں, سو اس میں فیملی کو ٹائم دینا, اور اسپیشلی اس طرح کے ایونٹس جو کہ عیدیں آ گئی, اور ان میں اسپیشل یہ بقرہ عید والا جو ہوتا ہے, اس میں باربیکیوز کرنے ہیں, ڈشز بنانی ہے, بچوں کو خوش کرنا ہے, ہسبینڈ کو, سسرالیوں کو, فرینڈز اینڈ فیملی کو, کیسے مینیج ہو سکتا ہے؟ میں بالکل ایسے ہی خوش قسمت ہوں جیسے میوش خوش قسمت. اس لیے تو ہماری بڑی اچھی دوستی ہے نا, ایک دوست ایک جیسی ہے. میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ مجھ سے زیادہ مطلب ماشاءاللہ ایکٹیو رہتے ہیں سب میرے سارے پروفیشن میں نا. اکثر وہ مجھے صبح اٹھا رہے ہوتے ہیں, خدا کے لیے اٹھ جا, کیونکہ میری ساری رات جاگتے ہوئے گزرتی, اور وہ صبح اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں, چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. تو وہ ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہے, اور میرے ساتھ 100% کیا 1000% جو ہے وہ ساتھ ہوتے ہیں میرے. اور باہر کے جتنے بھی کام ہیں, جو بھی کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ ہے, سب وہی کرتے ہیں, اور بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. میرے گھر والے میری اتنی سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ میرے گھر نہیں آتے کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ تم سیلون میں ہوگی تو ہم تمہارے گھر آ کے کیا کریں. تو وہ سب مجھے کال کر رہے ہوتے ہیں کہ تم کب آ رہی ہو کب آ رہی ہو. تو پھر میں رات کو جو ہے نا ان کے پاس جانے کا, امی کی طرف بھائی کی طرف جانے کا ٹائم نکالتی ہوں. تو الحمدللہ بچے بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اور شروع سے میرے ساتھ میری بیٹی ماشاءاللہ بہت سپورٹیو شروع سے. اب تو شادی ہو گئی, چلی گئی, لیکن وہ وہاں بیٹھ کے بھی میری سپورٹ کرتی ہے. لگ نہیں رہا کہ آپ کی بیٹی ہے اور وہ بھی میرڈ ہے. زبردست. بس میں خود
میری 20s میں شادی ہو گئی تھی تو بیٹی کی بھی میں نے 20s میں ہی شادی کر دی کہ اپنے گھر کے. یہ بڑا اچھا ڈیسیژن ہوتا ہے کہ آپ ٹائملی نا اپنے یہ فرائض ادا کریں تاکہ بچے بھی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں نہ جائیں اور کوئی غلط فیصلے نہ کریں. بالکل ایسے ہی. تو الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے سسٹم. اور سب سے زیادہ یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے نا وہ بہت ضروری ہوتی ہے. تو اس فیلڈ میں الحمدللہ بہت اچھا انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم چل رہے ہیں. اور مجھ سے زیادہ ہسبینڈ میرے جو ہے نا چیزوں کو کیا بنا لیتے ہیں اس عید پہ اسپیشل؟ ابھی آپ جب جائیں گی, آج عید کا فرسٹ ڈے ہے, تو کیا ان کی طرف سے آپ کے لیے ڈش تیار؟ مجھے تو کھانا بڑا پسند ہے, پکانے کے لیے کوئی نہ کہے. ہاں وہ کوکنگ نہیں کر سکتے, وہ مجھے سب چیزیں بنا کے دے دیں گے کہ میرے پاس میرینیشن وغیرہ سب کچھ کر کے دے دیں گے. کوک کرنا ہوتا ہے بس. میں نے میری اچھی ہے بہت کوکنگ, کچھ بھی بنا لوں میں تو اچھا ہی بناتی ہوں. اور لیکن جہاں تک کیونکہ آپ کی جو ہاتھ کی صفائی ہے جی یا جو ہاتھ کا ہنر ہے یا اس میں جو ایک اللہ پاک نے ظاہرہ ہر ایک انسان کو اللہ کی طرف سے ایک ہنر مل رہا ہوتا ہے. سو آئی تھنک وہ مٹھاس آپ کے کھانوں میں بھی اور آپ کے کام میں بھی, اور جس طرح سے آپ اب بات کر رہی ہیں, آپ کے بات کرنے کا انداز تو ڈیفینیٹلی وہ نظر آ رہا ہے. اور آپ کے لیے میں یہ کہوں گی کہ ہر خوبصورت عورت کے پیچھے بھی اس کے شوہر کا ہاتھ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا مہوش, چونکہ آپ نے بھی کہا کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہ آپ کے لیے بڑی اچھی چیزیں جو ہے وہ بنا لیتے ہیں, سو عید کے اسپیشل ڈیز میں مطلب جب سے شادی ہوئی ہے کوئی ایسا دن کہ جب آپ کو بڑا ہی اسپیشل سا جو ہے وہ انہوں نے سرپرائز دیا اسپیشلی عید کے اوپر؟ ہائے سرپرائز وہ کہیں دے ہی نہ لیں سرپرائز. اس معاملے میں ان کو کہتی رہتی ہوں کہ آپ ویک ہیں, کیونکہ خواتین کو نا سرپرائزز بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو بڑا آرٹیفیشل سا لگتا ہے سرپرائزز, یہ کیا ہے سرپرائز؟ پوری زندگی سرپرائزز ہے, خوشیاں ہیں, ہر دن جیسے مرضی اس کو آپ انجوائے کرو, کوئی ایک دن یا کوئی ایک لمحہ تھوڑی ہم نے وہ رکھنا ہے. تو میں کہتی ہوں نہیں, خواتین دیکھیں وہ چاہے جوان ہو, بڑھاپے میں چلی جائیں, جب ان کا شوہر, ان کا بھائی, والد, کوئی بھی رشتہ جو ہے جب بھلے ایک پھول لے کر آ جائے نا, وہ بھی ان کو مطلب ایسے جوان کر دیتا ہے, اتنی خوشی ملتی ہے. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے ان کو. سب آپ دیکھ رہے ہیں ابھی مہوش نے آ کے آپ سے پھول لینے ہیں لازمی. مجھے اب تک مطلب ہماری شادی کو 5 سال تقریباً ہو گئے ماشاء اللہ سے. سو اس پورے جرنی کے اندر انہوں نے مجھے ایک بار پھول لے کے دیے. نہیں یہ زیادتی ہے, میں ہمیشہ ایسی بندی ہو اور آپ پھول ایک دے رہے ہوں. اچھا اس میں اب اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے مطلب کچھ طبیعت کی اس طرح کی چیزیں ہوگی کہ مجھے پھر پھولوں سے ویسی ہی الرجی شروع ہو گئی, وہ چھینکیں شروع ہو جائیں. تو ان کو نا اب ایک اچھا پوائنٹ مل گیا, میں پھول اس لیے نہیں لاتا, تمہیں الرجی ہے. اگر کوئی آس پاس ہوتا ہے نا, مارکیٹ چلے جائے تو بہت سارے پھولوں والے آ جاتے ہیں, تو فوراً کہیں گے پیچھے 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 دور ہو جاؤ, الرجی ہے, چھینکیں شروع ہو جائیں گے. میں نے کہا یہ تو اچھا بہانہ مل گیا کہ لے کے دینے نہیں پڑیں گے, بس الرجی ہے تو یہ اچھا ہے. تو وہ ایک دفعہ پھول مجھے ملے, وہ بھی سگنل پہ کھڑے تھے, کہتے ہیں یار تمہارا شکوہ دور کر دیتا ہوں, بھائی ادھر دے پھول. کیا بات ہے. یہ کوئی سرپرائزز والا تو سین نہیں ہے. ہاں باقی کھانا وانا بنانا, اچھے اچھے مشورے دینا, ایون کپڑوں کے حوالے سے خواتین کے فیشن سینس کو لے کے وہ اتنے اسٹرانگ ہے کہ مجھے بہت ہیلپ کرتے ہیں. یہ پہنو, اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے, تمہیں اس طرح سے فیشن کیری کرنا چاہیے, تم فلاں جگہ جا رہی ہو. کیونکہ نارملی جب ہم کارپوریٹ سیکٹر میں جاتے ہیں تو یہ والا جو ہے وہ پینٹ پہنو, اس کے ساتھ یہ والی شرٹ پہنو, ساتھ اس طرح سے شوز جو ہے وہ کیری کرو. ڈریسنگ سینس ہم جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بڑا ہی اس کے پیچھے بھی مرد کا ہاتھ ہے, فیسینیٹ کر رہا ہوتا ہے, بڑا موٹیویشنل سا ہوتا ہے کہ جو تھیم آپ کی چل رہی ہے اس کے اکارڈنگ آپ کی ڈریسنگ ہے. اور جس طرح سے میں نے آتے ساتھ آپ کو کہا کہ جس طرح سے آپ نے اپنا ہیئر ڈو چینج کیا ہے, تو یہ بڑا ہی زبردست چینج ہے کہ آپ اپنی پرسنالٹی کو پراپر چینج کر دیتے ہیں. یہ ساری شخصیت کے پیچھے, چینجنگ ہونے کے پیچھے, کپڑوں کے پیچھے, فیشن اوور آل کے پیچھے بھی ان کا ہاتھ ہے. زبردست, یہ تو پھر میں کہتی ہوں کلیپ ہونا چاہیے ان کے لیے. اچھا آپ کی طرف میں آؤں گی, اور چونکہ آج ہم عید کے حوالے سے یہ اسپیشل پروگرام کر رہے ہیں, بڑا مزہ آ رہا ہے کیونکہ بچپن کی عیدیں ان کو ہمیشہ ہم جو ہے وہ مس کر رہے ہوتے ہیں. اور میں ہر ایک سے یہ جاننا چاہ رہی ہوتی ہوں کہ یار کیونکہ جب میں اپنے بچپن کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرے کچھ اور ہی جو ہے وہ مائنڈ میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, لیکن ہر ایک کی الگ عید گزری ہوتی ہے, اس کی بڑی میموریز ہوتی ہیں. اور کیونکہ اب جس طرح ٹائم چینج ہو رہا ہے تو بڑی چینجز بھی آ رہی ہیں, کیونکہ وہ ایک ایسا شفٹ ہے کہ اب ہم اگر دیکھیں کہ وہ بہت پرانی باتیں لگتی ہیں. تو کیا چینج دیکھتی ہیں, اور دوسرا کوئی ایسی میموریز ہیں جن کو بھی یاد کر کے آپ کہتی ہوں گی کہ ہاں یہ تو کل کی باتیں ہیں؟ بچپن کی عید بہت زیادہ اچھی گزری. اب میں اور پہلے میں مجھے جو تھوڑا سا ڈفرینس نظر آتا ہے وہ یہ کہ پہلے بڑا پیور ہوتی تھی چیزیں, رشتے بھی بڑے پیور ہوتے تھے, چاہے وہ فرینڈس میں ہیں چاہے وہ فیملی میں ہیں. اب تھوڑا سا آرٹیفیشل ٹچ آنا شروع ہو گیا کہ بہت ہم
بناؤ سنگھار آپ کا تھوڑا سا نا جیسے آرٹیفیشیل کچھ چیز ٹچ ہوتا ہے, وہ مجھے اب فیل ہوتی ہے جیسے ہم نے اپنی پیور عید گزاری بچپن میں نا, آج کل کے بچوں کو وہ چیز میسر نہیں ہے. اچھا, ہاں میں یہ سمجھتی ہوں کیونکہ اب وہ سوائے فون کے اور کسی جگہ بھی نہیں ہوتے. اچھا, ویسے میں نے یہ دیکھا ہے کہ ویسے نارملی, سوری آپ کی بات کی کوٹ کر رہی ہوں, کہ ہم یہ ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جی بچپن کی عید میں جب ہمارے پاس کپڑے آتے تھے تو ہم بڑے خوش ہوتے تھے. اس کا میں نے, کیونکہ رات کو جب میں بچوں کی شاپنگ کر کے آئی تو جب میں کپڑے لے کے آئی تو انہوں نے اسی خوشی کا اظہار کیا. شاید ہم اس کو کبھی اتنا ڈیپلی آبزرو کر نہیں رہے ہوتے, اور جس طرح انہوں نے پہن کے مجھے دکھائے اور انہوں نے مجھے جس طرح لاڑی کی اور اس کو اپریشیٹ کیا, تو مجھے وہی اپنی پرانی کہ ہاں یار ہم ویسے زیادہ سوچ لیتے ہیں کہ نہیں اب بچے نہیں, اب بھی بچے بڑا سیلیبریٹ کر رہے ہیں. جس ایج گروپ کی آپ بات کر رہے ہیں نا وہ ایج گروپ سیلیبریٹ کرتی ہے, لیکن جیسے ہی ہم تھوڑا سا بڑے ہوتے ہیں نا, آپ کے آفٹر 10 آفٹر 12 یہ جو ایج گروپ شروع ہو جاتی ہے نا, اس میں وہ ایکسائٹمنٹ ختم ہو رہی ہے. اچھا, یس, جس ایج گروپ کی آپ نے بات کی نا 5 ایئر 7 8 اور 10, اس ایج گروپ میں ابھی بھی وہ ایکسائٹمنٹ ہے جو ہم بچپن میں جب ہم جانور لے کے آئے ہیں 2 ڈیز سے وہ اس کی ویسی خاطرداری کر رہے ہیں جیسے ہم کرتے تھے. اب وہ اپنے روم کو بھی ویسے ہی ڈیکوریٹ کر رہے ہیں, کارڈز لگا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. تو مجھے کوئی ڈفرنٹ, میں کیونکہ ابھی 2-3 دنوں سے ریکارڈنگس, تو میں سب سے پوچھ رہی ہوں تو سب کہتے ہیں نہیں بڑا چینج بڑا چینج. تو میں نے رات کو جب آبزرو کیا تو میں نے کہا یار یہ تو وہی نہیں, اس ایج گروپ میں ہے جو آپ نے آبزرو کیا, اس ایج گروپ میں ابھی بھی وہ ایکسائٹمنٹ ہے. لیکن جب آپ آفٹر 10 آفٹر 15 جیسے ہما نے بات کی, اس میں ایکسائٹمنٹ لیول ختم ہو رہا ہے. ان کا ایکسائٹمنٹ لیول ہے یہ چینج ہو رہا ہے, یہ ان کا ایکسائٹمنٹ لیول ہے کہ وہ عید کے روز بھی انہوں نے جو کپڑے پہنے ہیں, لٹرلی میں ان کا جو فیشن سینس جب دیکھتی ہوں جو ہمارے آج کے جنریشن آفٹر 15 ٹو بی ویری آنیسٹ, میں کہتی ہوں کس ڈیزائنر نے بنائے ہیں, پھر یہ خریدتے ہوئے ان کو کیا خیال آیا کہ میں نے یہ ویئر کرنا ہے. مطلب آپ کی شخصیت کا خیال انسٹا سے آیا. یس یو آر رائٹ. تو اچھی خاصی پرسنالٹی فائزہ ان کی ختم ہو جاتی ہے, اور کیا ہے کہ پورا دن اسکرولنگ میں ہے, گیمنگ میں ہے, اسٹیٹس لگانے میں ہے, ریلز بنا کے لگانے میں ہے. ایکچوئل پریکٹیکل لائف کے اندر ارد گرد خوبصورت رشتے ہیں. اس میں فیلئر کس کا ہے؟ آپ نہیں سمجھتی کہ پیرنٹس کی طرف سے وہ پیرنٹنگ مسٹیکس ہیں؟ ایبسولوٹلی, کیونکہ دیکھیں جب آپ کے ہمارا جب وقت تھا تو ہمیں فون کے قریب نہیں جانے دیا جاتا تھا, یا اگر جاتے بھی تھے تو ایک سرٹن ٹائم ہوتا تھا. یس, اور ہمیں انٹرسٹ بھی نہیں تھا. آپ کو اچھے سے یاد ہو کہ ہم اسکول سے آتے تھے تو اپنے فرینڈس کے ساتھ کھیلنا بہت زیادہ وقت ہوتا تھا, اور اسپیشلی شام کے وقت جو ہے یا رات کے کھانے کے بعد بڑے بزرگوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے, اور وہ ایک سٹوریز کی شکل میں ہماری تربیت کر رہے ہوتے تھے, ہمیں کہانیاں سناتے تھے. بٹ اب کیا ہے کہ اب اگر ایک ڈائننگ پہ ہم بیٹھے ہیں, ہمارے بڑے بزرگ جوان پوری فیملی اکٹھی ہے, ہر ایک اپنے فون پہ لگا ہوا, اگر چاہے وہ آپ بزرگ کو دیکھ لیں چاہے وہ آپ بچے کو دیکھ لیں. تو پیرنٹس جو ہے ان کی جو توجہ ہو گئی ہے وہ صرف اور صرف کہ بچے کو ہم نے مہنگا فون لے کے دینا ہے, مہنگے اسکول ان کو ایڈمیشن وہ ان کا ایڈمیشن ہے وہ کروا دینا ہے, یا جو بھی ان کی ضرورت ہے جو بھی خواہشات ہیں وہ پوری کرنی ہے. تربیت کا ایلیمنٹ جو ہے, جہاں ہم کہتے تھے تعلیم و تربیت از مسٹ, یہ ساتھ ہیں, یہ الگ نہیں ہو سکتے. ثقافت ورثہ وہ کہیں بھول گئے. اوبویسلی تعلیم آپ کو ملے گی, تعلیم میں آپ دیکھیں ڈگریاں بھری پڑی ہیں, بٹ اس کے ساتھ جو مس ہو رہا ہے وہ ہے ایلیمنٹ ہماری تربیت کا. نہ گھر میں ہو پا رہی ہے نہ اسکول میں ہو پا رہی. اسکول والے کہتے ہیں بھائی A+ رزلٹ دینا ہے ہم نے, بچہ جو ہے وہ بھلے کتنے بدتمیز کیوں نہ ہو جائے. بالکل, پیرنٹس کہتے ہیں A+ رزلٹ بچہ ہوگا اتنی اس کی اسکول میں بھی ورتھ ہے اور فیملی کے اندر. یس, تو یہ تربیت اور پیرنٹس ان دونوں کے جو یہاں پہ رول ہے وہ بڑا ہو رہا ہے نا, وہ ہے. یس ہما, کیونکہ آپ مدر بھی ہیں اور ایسا مدر بڑے جو چیلنجز ہیں ان کو فیس کرنا پڑتا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ابھی جو ایک ڈیفیکلٹی آ گئی ہے وہ بچوں کو آپ کچھ کہتے ہیں تو بھی آپ کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم ان کو کس طرح سے تربیت کریں کہ کوئی وہ ایسا اسٹیپ نہ اٹھا لیں کہ جو ہمارے لیے بعد میں ہزیمت کا باعث بنے یا ہم امبیرسمنٹ کی طرف جائیں. سو ایک پروفیشنل لائف کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو مینیج کرنا, ان کی تعلیم و تربیت کرنا کتنا بڑا چیلنج؟ کافی بڑا چیلنج ہے. جو میرے 2 بچے 2000 سے پہلے والے ہیں, ہاں ٹھیک ہے, وہ میرے قابو میں, اسٹل قابو میں ہوں, اور جو 2000 کے بعد کی پیدائش ہے نا وہ میرے قابو میں نہیں ہے. اچھا, مطلب الحمدللہ بہت اوبیڈینٹ ہے, کوئی ایسا نہیں ہے, لیکن جتنی گرپ میری ان کے جو 2000 کے پہلے والے بچوں میں سے ہے نا اتنی گرپ میری بعد والے 2 میں سے نہیں ہے. ان کے پاس ہر چیز کا آنسر ہے. میں کوئی بات کہہ دوں تو ان کے پاس آنسر ہے کہ امی یہ ایسے نہیں ایسے ہے. اور جو پہلے والے بچے بڑے جن کی جو میرڈ بھی ہیں, اور ماشاء اللہ بیٹے نے میرے ماسٹر کیا ہوا ہے, اسے ڈگری لی ہوئی ہے, اس کو بھی میں جو کہہ دوں جی امی ٹھیک ہے. لیکن جو یہ 2 چھوٹے ہیں نا
اچھا یہ بات ہے دیکھیں پہلے جو ہے وہ بچے پیرنٹس سے ڈرا کرتے تھے, اب پیرنٹس جو ہے وہ بچوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں. ویسے ڈرنے والا ابھی تک میرے پاس ایلیمنٹ نہیں پہنچا, میں ابھی تک اسٹرک ہوں. نہیں آپ جیسی مدر کے پاس ہی ڈر پہنچے گا, وہ آپ کی ماں کے پاس پہنچے گا. یہ جنریشن ہے نا 2000 کے بعد کی, ان کے پاس ہر بات کا آنسر موجود ہے, اور ان کی اتنی سرچنگ ہے ہر چیز کے اوپر نا کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کھانے میں یہ چیز ہے اور کپڑوں میں یہ چل رہا ہے, اور مطلب پہلے میں جو لا کے دے دیتی تھی انہوں نے پہن لینا. حالانکہ میری اپنی شکر ہے فیشن سینس اچھی ہے, ہمیشہ میں نے اچھے سے اچھا پہنایا, لیکن اب جو ہے وہ ان کی اپنی انسٹا کے پیجز کھلے میں, یہ پیج پہ یہ چاہیے یہ چاہیے, اور ابھی اتنے فالوورز ہو گئے ہیں, آج یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے. اچھا بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتی, لیکن وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ صورتحال جو وہ ہو رہی ہے. میرے بھائی کے بچے ہیں, 5 سال کا ہے عارش اور 3 سال کے فاطمہ. تو عارش مجھے بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھے پھاپھو کہتا ہے, مطلب پھپھو اس کو نہیں بولنا تھا, پھاپھو کہتا ہے کہ وہ اس طرح کی میں نے ایک واچ دیکھی ہے. کہ اچھا اس طرح کی بھی ہم نے تو کبھی دیکھی نہیں. اچھا جی وہ تم نے لے کر آنی ہے. اب وہ میرے پیچھے اتنے دنوں سے پڑا ہوا تھا, شو پہ شو کی جا رہی, شو پہ شو کی جا رہی, آ تو رہی نہیں ہو, راستہ بن چکا ہے, بارش آ جائے گی, بادل آ رہے ہیں, تم آ کیوں نہیں رہی ہو. میں نے رات کو جب موسٹلی فون کر میں کہ بیٹا شو کر رہے ہیں, رات کو کون سا شو ہوتا ہے, وہ تو دن کو ہوتا ہے. تو میں نے کہا میں اتنا لمبا ٹریول کر کے کہاں سے آؤں, پھر میں صبح شو کے لیے آؤں گی. تو یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ موسٹلی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بچے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس پہ بچے ہمیں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں پھر سننا بھی پڑتا ہے. اگر نہیں سنیں گے تو پھر وہی ان والی بات ہے, نہیں انہوں نے نہیں کہا بلکہ آپ نے کہا ہے کہ وہ پھر ہمیں ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, اور پھر ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ یار بچہ کہیں خفا نہ ہو. اور پھر میں تو اکثر ڈانٹ ڈپٹ بھی دیتی ہوں, لیکن 5 منٹ بعد نا مجھے امبیرسمنٹ فیل ہو رہی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو ڈانٹ دیا, تو کوئی اور کیسے ان کو پھر ڈانٹے گا. آج کل بچوں کی سیلف رسپیکٹ جو ہے نا وہ بڑی, وہ کہتے ہیں فوراً سے منہ بنا دیتے کہ آپ نے ہمیں دوسروں کے سامنے ڈانٹا, یا ڈانٹا ہی کیوں. نہیں مجھے تو اکثر یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر میں کسی دن بچوں کو ڈانٹ دوں تو پھر میں تو اس دن پورا میرا اپنا موڈ آف ہو جاتا ہے, میں نے کیوں ڈانٹ دیا, میں نے یہ کیوں کر دیا. سو یہ بڑا ہوتا ہے. اچھا جی ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے ایک اور زبردست سی لیڈی, کیونکہ آج کا جو عید کا شو ہے وہ ہم خواتین کے ساتھ جو ہے وہ گزار رہے ہیں, اور بڑا مزہ آ رہا ہے کیونکہ میوش بھی بڑی زبردست گفتگو کر رہی ہیں, ہما بھی, اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے جی بڑی زبردست خاتون ہے جن کا تعلق ہے PMLN سے, MPA ہیں, اور اپنی فیلڈ میں بڑا زبردست کام کر رہی ہیں. ہم انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح سے اپنے حلقے میں موجود ہوتی ہیں, اور وہ جو ہم سن رہے ہوتے ہیں نا کہ ہر دروازے پہ پہنچنا, ہر کام میں جو ہے وہ آگے بڑھنا, اور اپنے فیلڈ سمجھنا, اور واقعی وہ جو پولیٹیشینز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں, تو کچھ اس طرح کی چیزیں ہم ان میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ساتھ اسما موجود ہے. اسما آپ کو بھی عید مبارک. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو ویری مچ فائزہ, آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو, آپ کی پوری ٹیم کو اور پورے پاکستان کو بہت بہت عید مبارک. جی اسما کیا کہیں گے, کیونکہ آپ تھوڑا سا لیٹ پہنچی ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ عید پہ کچھ زیادہ بزی تھی, تو کیسی رہی, کھانا بنا رہی ہوں گی نا گھر, پہلے سوچ رہی ہوں کہ کچھ پکا کے جاؤں. جی بالکل, آپ کو پتہ ہے کہ عید کا فرسٹ ڈے ہو اور بڑی آپ کو پتہ ہے کہ ٹف روٹین ہوتی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو بڑی عید ہے نا, اس عید پہ تھوڑی جو مصروفیات ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں. چھوٹی عید کی نسبت جو ہے آپ لوگوں کو ظاہر ہے کہ سب سے بڑی بات ہے کہ جو عید قرباں ہے, آپ کو قربانی کے حوالے سے جانور کے لیے جتنی بھی وہ ذبح کرنا, پھر اس کے بعد اس کو تقسیم کرنا, تو یہ کافی چیزیں جو ہے نا اس انسان کو مصروف کر دیتی ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ میں تھوڑا سا لیٹ ہوگی, بٹ میرا لیٹ ہونے کا جو ریزن تھی وہ بھی یہی تھی. بہت اچھی عید گزر رہی ہے ماشاءاللہ سے, اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ لوگ خاص کر جو اس پاکستان میں جو آج کل آپ کو پتہ ہے جو کرائسس چل رہے ہیں, جو عید کا افورڈ نہیں کر سکتے تھے, جانور افورڈ نہیں کر سکتے تھے, ان کو ہمیں ضرور ساتھ لے کے چلنا چاہیے, اور ان کی ضرور ہمیں مدد کرنی چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ اپنے گھروں میں اسٹور مت کریے گا گوشت, بالکل زیادہ سے زیادہ آپ تقسیم کریں. گرمی ہے, اور ہماری وہ مائیں, وہ بہنیں جو بڑے شوق سے ریفریجریٹر خریدنے جاتی ہیں عید کے دنوں میں. اچھا یس,
بہت زیادہ. میں کیونکہ عید سے پہلے کچھ مال کی اوپننگ بھی ہوئی تھی, میں نے وہاں جا کے میں نے چیک کیا, وزٹ کیا, تو زیادہ جو پرچیزنگ ہو رہی تھی وہ ڈیپ فریزرز کی ہو رہی تھی. اچھا, یہ تو بڑا زبردست فیکٹ آپ نے بتایا کہ آپ عید 2 لاکھ کی کر رہے ہیں اور 4 لاکھ کا آپ ریفریجریٹر. یہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ میں ان اپنی پیاری ان ماؤں بہنوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز پیار سے ریکویسٹ, ہاں جی پیار سے ریکویسٹ کروں گی کہ ویسے بھی اس کو اتنا زیادہ اسٹور نہیں کرنا چاہیے گوشت کو, بٹ یہ کہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں, ملکی حالات جو چل رہے ہیں, اس میں ضرور اپنے ان بہن بھائیوں کا خیال رکھیں. ہو سکتا ہے کہ یہ خوشیاں جو ہیں, جو خوشیاں آپ ان میں تقسیم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان جتنی آپ نے قربانی کا جو اجر کمایا ہے اس سے زیادہ ڈبل آپ کو اجر ملے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اسما یہ بتائیں کہ کیونکہ ایسا پولیٹیشین اور کیونکہ یہ ابھی جو ہمارے آج کے اس پروگرام میں جو خواتین موجود ہیں ان کے ایک پروفیشنل بیک گراؤنڈ ہے, اس کے ساتھ وہ اپنی فیملی کو بھی ٹائم دے رہی ہیں, اپنے پروفیشنل لائف کو بھی. سو کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اسپیشلی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ کا جو پروفیشن ہے اس میں نہ صرف آپ نے اپنے اہل و عیال کو بلکہ جو آپ کے حلقے سے جو آپ کے احباب ہیں ان کے ساتھ ملنا, ان کے ہر دکھ درد میں شریک ہونا. سو عیدین پہ کس طرح کا دن گزرتا ہے اور کس طرح سے آپ ٹائم کو مینیج کرتی ہیں؟ فائزہ جو فرسٹ ڈے ہے وہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے, آج کا دن بڑا مصروف دن تھا, بٹ یہ ہے کہ سیکنڈ ڈے میرا ضرور ہوتا ہے کہ میں نے, کیونکہ میں پارلیمانی سیکٹری ہیلتھ اینڈ پاپولیشن پنجاب ہوں, تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہاں پر ان ہاسپٹلس میں جاؤں کہ جہاں پہ ہمارے بھائی بہن بیچارے مریض ہیں اور وہ سو رہے ہیں, بیچارے صرف سو نہیں رہے بلکہ علاج بھی کروا رہے ہیں, تو ان کو ضرور جا کے تو عید کی مبارکباد دوں اور کوئی تحفے تحائف, کوئی مٹھائی, کوئی چیز, تاکہ ان کی خوشیوں میں ہم لوگ شامل ہوں. گو کہ ان کے پاس ان کے اٹینڈنٹ موجود ہوتے ہیں, لیکن ایک ایسا بندہ جو ایک پبلک پرسنالٹی ہے اور پبلک ریپرزینٹیٹیو ہے, جب وہ ان کے پاس جائے گا تو وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں, وہ زیادہ اس چیز کو بڑا کرج کرتے ہیں کہ جی آپ جو ہیں وہ اس طرح سے آئی ہیں اور ہماری خوشیوں میں آپ شامل ہوئی ہیں. تو یہ چیز تو مجھے خود اچھی بھی بہت لگتی ہے فائزہ. یقین جانے کہ لاسٹ ایئر کی میں بتانا چاہوں گی کہ میں وزٹ کر رہی تھی کہوٹا والی سائٹ پہ, تو وہاں پہ میں گئی ہوں عید کے سیکنڈ ڈے, اور اسی طرح کچھ پیشنٹ سے میں ملی. تو وہاں پہ کچھ ہماری مائیں بھی تھیں جو بیمار تھیں اور اوور ایٹنگ کی وجہ سے. تو لیکن یہ ہے کہ وہ اتنی خوش ہوئیں کہ جی آپ ہمیں وزٹ کرنے آئی ہیں اور آپ ہماری تیمارداری کرنے آئی ہیں, اور اس ڈے پہ جو جس ڈے پہ بہت زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں آپ لوگوں کی اپنی مصروفیات فیملی میں. تو میں نے پھر ان کو بلکہ یہ کہا, میں نے کہا کہ دیکھیں آپ اگر اوور ایٹنگ نہ کرتی, میں یہ کہنے لگی تھی اوور ایٹنگ پیار سے سمجھایا کہ زیادہ نہیں کھانا, اوور ایٹنگ نہ کرتی آنٹی تو آپ ابھی گھر پہ اپنے بڑے مزے سے خوشیاں منا رہی ہوتی, مزید اور گوشت کھا سکتی ہیں, تھوڑا اور ڈشز انجوائے کر لیتی. بالکل. بٹ یہ ہے کہ فائزہ بہت زیادہ ہم لوگ تو خوش ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی عید میں شامل ہو کے, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہماری جو سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ ہے, اگر ان کا ویژن دیکھا جائے تو وہ بھی عوام میں گھلتی ملتی ہے. بالکل ایسے وہ بھی اپنی خوشیوں کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتی ہے اپنی عوام میں. اچھا, آئی تھنک عوامی نمائندے کی نا بڑے گہری اپروچ ہونی چاہیے عوام کے ساتھ, اور عوام بھی بے جھجک جو ہے وہ کوئی بھی بات, کوئی بھی پرابلم ہے وہ اپنے جو بھی عوامی نمائندہ ہے ان کے حلقے کا ہے وہ ان تک پہنچا سکے. نارملی ہوتا ہے لوگ وہ ہچکچاتے ہیں کہ پتہ نہیں میری بات سنیں گے نہیں, میری ان تک اپروچ ہوگی تو نہیں, یا جس طرح یہ وزٹ ماشاء اللہ سے کرتی ہیں سی ایم پنجاب جو ہیں وہ ہر جگہ جو ہے پہنچ جاتی ہے جہاں جس کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے. تو آئی تھنک یہ اپروچ ہونی چاہیے ایک عوامی نمائندے کی. اور جب آپ نکلتے ہیں نا, اب میں اگر آپ کو فائزہ سچی بات بتاؤں تو جتنا میں نے آج تک سیکھا ہے وہ عوام میں رہ کے ہی سیکھا ہے, فیلڈ میں رہ کے سیکھا ہے, اور جتنی ایکسپرٹیز اب مجھے آ رہی ہیں یا جتنی ایکسپرٹ میں ہوئی ہوں ابھی تک کے لیے سیاست میں, وہ صرف اور صرف اپنی عوام کی وجہ سے. کہ ڈیفینیٹلی جب آپ گراؤنڈ پہ جاتے ہیں, گراؤنڈ ریئلٹیز کو فیس کرتے ہیں اور ان چیلنجز سے پھر نکلنے کے لیے بھی آپ جو ہے اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ پھر بند کمرے میں اے سی میں بیٹھ کے آپ عوام کے مسائل آپ کو نہیں پتہ چلیں گے, وہ عوام کے وہ چند مسائل آئیں گے, لیکن جب آپ نکلتے ہیں, آپ ایک ایریا کو ہنٹ کرتے ہیں, جب ایک ایریا کو آپ وزٹ کرتے ہیں تو آپ کو 120 طرح کے نئے مسئلے سننے کو ملتے ہیں. اور ہاں وہی بات ہے کہ اے سی میں بیٹھ کے آپ کو 2 سے 3 مسائل جو ہے ان تک آپ کی رسائی ہوگی, لیکن جب آپ گراؤنڈ پہ موجود ہوتے ہیں تو ایک انسان کے ساتھ اگر 10 مسائل ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ ان 10 سے جو ہے وہ وابستہ ہو جائیں گے اور ان کے حوالے سے حل تلاش کریں گے. سو ہما بھی ہیں ہمارے ساتھ. ہما, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کیونکہ ہم یہ چاہیں گے کہ تھوڑا عید کا دن ہے تو عید والی وائبس بھی جو ہیں وہ بھی ہم اس پروگرام میں ساتھ ساتھ دیں گے, کیونکہ جب میں ہما کو دیکھتی ہوں تو مجھے عید یاد آ جاتی ہے, کیونکہ ان کا ڈریس ایسا زبردست ہے کہ وہ عید والی وائبس دے رہے ہیں. اچھا ہما, یہ بتائیے گا کہ
डेफिनेटली एक आपका प्रोफेशन है, उसमें खुश मिजाजी और गुनगुनाना, मुस्कुराना, ये एक चीज़ होती है कि ताकि आप खुश रह सकें, यंग रह सकें. तो कोई शेर व शायरी का शौक़ हो या कोई सिंगिंग का शौक़ हो आपको? सब कुछ था. शायरी भी करते थे, सिंगिंग भी करते थे. अभी नहीं कर रहे? नहीं, अभी नहीं. इन्होंने बात शुरू से बनी है कि अभी नहीं थे. बस ये जब 3rd ईयर 4th ईयर का टाइम था तो मेरे पास था भी लिटरेचर था उर्दू. और मैं लिखती थी अपने, लेकिन बस वो अपने लिए लिखती थी, पब्लिक नहीं किया. लेकिन ये है कि शौक़ मैंने सब पूरे किए हैं. कोई भी प्रोफेशन जो है ना, मतलब आप मुझे कहीं भी खड़ा कर दे तो मैं उसको रन कर सकती हूँ. चले, आप अभी जो हम ये चाह रहे हैं कि थोड़ा माहौल को हम चेंज करें, तो कुछ गुनगुना दे अपने हस्बैंड के लिए जो इतने सपोर्टिव हैं, आप इतना सपोर्ट कर रहे होते, ज़रा आज उनकी भी ईद दोबारा हो जाए. महविश इस काम में बहुत मास्टर है. नहीं, महविश की तरफ भी हम आएंगे, मैडम की तरफ भी आएंगे, आपसे हम आगाज़ करेंगे. इतना बड़ा टास्क. वैसे ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा टास्क. सीरियसली नहीं, हम आएंगे. आप तब तक थोड़ा सा ना, मैं तो इवन के बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ. मैं भी देखिए पहले ही जो है वो सारे पत्ते काट दीजिए. आप क्यों चाहती हैं कि जो नाज़रीन इतना एक्साइटेड होकर हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं वो जल्दी से चैनल स्विच करें? नहीं, हम ये नहीं चाहते. नाज़रीन इससे जो है वो डेफिनेटली इसको एंजॉय करेंगे. और हम ये चाह रहे हैं कि जो आपके इतने खूबसूरत ज़बरदस्त से हस्बैंड है, जो इतने सपोर्टिव हैं, तो उनके लिए डेफिनेटली कोई मैसेज तो होना चाहिए ना, कि एक ज़बरदस्ती मौसीकी के अंदाज में उनको शेर सुना देते हैं. हाँ, बिल्कुल. इरशाद. मेरी हाथों की लकीरों के इजाफे हैं गवाह. हाँ. मैंने पत्थर की तरह खुद को तराशा है बहुत. और खुद को ही नहीं बल्कि बहुत से और भी बंदरों को तराश के जो है वो हीरो में तब्दील करती है. हमें भी तराशती रहती हैं, वो इन्हीं का कमाल. जबरदस्त. अच्छा महविश, आपसे भी हम यही चाहेंगे कि थोड़ा समा बांधें. और नहीं, गाना मत गवाओ. नहीं, वैसे मैं देख रही होती हूँ महविश, आप तो बड़ी जबरदस्त सिंगिंग कर रही होती है. कोई बात नहीं है, कर दो. आप बता दे, कर रही होती है कि नहीं? देखो, मुझे पहली बात है अल्लाह, वो तो हम बात बोलते रहते हैं, तो एंकर्स का वैसे ही वो स्पीकर जो है ना वो बेचारा लाउड हो जाता है. तो मुझे तो पहली बात है गाना याद ही नहीं आ रहा. हाँ, याद नहीं, ये बड़ी बात है. मुझे वैसे तअज्जुब हो रहा है कि महविश को मुझे ये लग रहा था कि यार ये बंदी है जो कुछ ना कुछ गुनगुना देगी. अच्छा, तो मेरा ये अंदाजा भी गलत निकला. लेट मी ट्राई. तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं. तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं. किया जो मैंने प्यार तुम्हें. कैमरे की तरफ ये क्लिप हम भाई साहब को भेजेंगे. मैं सारे जहां को ये बता दूं, तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं. आपकी तो बड़ी अच्छी आवाज़ है. हाँ, बिल्कुल. कोशिश की मैंने. बहुत अच्छी आवाज़. बड़ी ज़बरदस्त कोशिश है और बहुत अच्छा जो है वो आपने गुनगुनाया, और आपने महबूब को जो मैसेज देना था वो भी मिल गया. अच्छा मैडम, आपकी तरफ मैं आऊँगी. और क्योंकि ज़ाहिर है हमारे अंदर या जो हमारे व्यूवर्स हैं देखने वाले, उनके अंदर एक मिथ होती है कि यार ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये बड़े बोरिंग होते हैं और बड़े रूड होते हैं. शायद इनका सिंगिंग से, मौसीकी से, फ़न से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता, क्योंकि जिस तरह हम देख रहे होते हैं. तो आप बताएं कि नहीं, मैं नहीं समझती. मैं ये समझती हूँ कि जितना दुख दर्द वो लोगों के सुन के उनके अंदर एक ऐसी आवाज़ आती है कि जिसमें वो चाहते हैं कि अब एक मी टाइम हो, और जिसमें वो अपनी मौसीकी को एंजॉय कर सकें, वो अपने लिए अपने एक वक्त निकाल सकें. और मोस्टली मैंने जितने भी पॉलिटिशियंस को देखे हैं वो दे आर वेरी रोमांटिक. जी बिल्कुल. मतलब कि यकीन जाने कि बड़ी खुशी से ऐसी महफिलें में बड़ी खुशी से वो लोग अटेंड कर रहे होते हैं कि जिसमें कोई मौसीकी का कोई हो. इनफैक्ट हम लोगों को जब कोई इस तरह का इनविटेशन आता है तो हम लोग भी बड़ा खुशी से जाना चाह रहे होते हैं कि जी चलें, थोड़ा सा ज़रा बिल्कुल मूड चेंज हो जाएगा. और दोबारा अब जब ये आई है ना मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है, सीएम पंजाब जो है जब आई है, तो अब ना इस वाइब चेंज हुई है. ये जो बिल्कुल साल है ना, इसके अंदर ना ज़्यादा वाइब्स चेंज हुए हैं. म्यूजिकल इतने कॉन्सर्ट्स हुए हैं या डिफरेंट, आप देखें जो हमारी नेशनल एक्टिविटीज. मैं समझती हूँ कि द क्रेडिट गोज टू सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा. मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये, आपने देखा होगा कि अब पंजाब जो है वो एक चमकता पंजाब. अरे मैं पिछले दिनों लाहौर गई, मैं लाहौर को पहचान नहीं सकी, ये वही लाहौर है.
ہر لحاظ سے, مطلب کہ آپ کو انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے, انفراسٹرکچر کے حوالے سے دیکھا جائے, ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھا جائے, ہر سیکٹر میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو کام ہو رہا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی کہ فلاں جگہ میں یہ بڑے اچھے ہیں لیکن یہاں پہ یہ بالکل کوئی کام نہیں کر رہے. ایون کہ آپ دیکھیں کہ فلم انڈسٹری کے حوالے سے اتنی بڑی میڈم سی ایم پنجاب نے جو ہے جو انوگریشن ہوئی ہے, اور فلم سٹی جو بننے جا رہا ہے, تو یہ وہ, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب, یہ جو چارم اور یہ جتنی بھی یہ جو ہماری جو کرزمیٹک پرسنالٹی ہے نا سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ, یہ ان کی وجہ سے, ان کی بدولت ہے. اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے فائزہ کہ وہ عوام کے ساتھ بیٹھتی ہیں, وہ ایسے ایک بند کمرے میں نہیں بیٹھتی ہیں, وہ عوام سے پوچھتی ہیں, وہ عوام کے لوگوں, اپنے لوگوں سے رائے لیتی ہیں کہ کہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, کہاں پہ ہم لوگ ابھی تک نہیں کام. تندور پہ جا کے روٹی بھی لگا رہے تھے. جی ایک ریڈی والے سے کیونکہ ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ عید پہ اسپیشل آپ جب ان کے ساتھ اگر عید سیلیبریٹ کرتی ہیں تو کیا وہ کوکنگ کرتی ہیں؟ میں نے تو ویسے آنیسٹلی اسپیکنگ میڈم کو کوکنگ کرتے ہوئے نہیں دیکھا, بٹ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو لیڈر ہیں, ہمارے قائد ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب, وہ بہت زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں. بہت ساری ایسی ڈشیز ہیں, دیسی کھانے ہیں جو بہت وہ لائک کرتے ہیں. تو یہ وہ گھرانہ ایسا ہے کہ وہ گھرانہ ایک تو اکیلے بیٹھ کے کھاتا نہیں, ان کے ساتھ موسٹلی جو ہیں وہ آپ کے اپنے عوامی نمائندے ہی ہوتے ہیں. زبردست. تو یس, بٹ یہ ہے کہ کھانے کے وہ بہت شوقین ہیں, اور میڈم جو ہے وہ کھاتی بہت کم ہے. کوئی ایسا فرد ہے اس گھرانے میں جو کھانا بنانے میں ایکسپرٹ ہو کہ سب کو پتا ہو کہ یار یہ ڈش بناتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی مصروفیات اتنی ہوتی ہے لیکن اسپیسیفک ڈیز کے اندر. یہ ایک نا ہماری فرمائش عوام کی بھی, ان کی فرمائش آپ سی ایم صاحبہ تک پہنچا دیجیے گا کہ ایک ویڈیو پلیز, ایک ریل ریلیز کرے جس میں آپ کوکنگ کر رہے ہو. ہم آپ کو چاہتے ہیں دیکھنا کہ آپ کھانا بنا رہی ہوں. ضرور, لیکن یہ کہ میڈم کھاتی بہت کم ہے, بہت کم کھاتی ہے, یہ ہمیں پتہ ہے کہ جی فٹنس کا بالکل یہی ہے. اور ویسے بھی کھانا چاہیے, بیمار تو زیادہ کھانا کھانے سے تھی, تو یہ ڈبل میسج ہو گیا کہ اگر آپ فٹ رہنا چاہتے ہو خوبصورت تو کھانا بھی کم. اور عید پہ تو خاص کر ضروری ہے کہ آپ اوور ایٹنگ پلیز مت کریں. آپ لوگوں کا ابھی 15-20 دن تقریباً 1 مہینہ تو آپ کا گوشت آپ کے فریج میں رہے گا, تو بالکل ٹینشن نہ لیں, بالکل اتنی کوانٹٹی میں کھائیں کہ جتنا آپ ڈائجسٹ کر سکیں, کیونکہ گرمی بھی ہے نا, تو آپ اس طرح سے واک اور چیزیں بھی نہیں کر سکتے. اور اسپیشلی فائزہ بہت سے لوگ آئے دیکھیں کہ شوگر کے مریض ہیں, ہائی بلڈ پریشر ہے, کارڈی کا ایشو بہت زیادہ ہے, تو اس کے اندر تو یہ گوشت تو ویسے بھی زیادہ نہیں کھانا چاہیے. بالکل اوائڈ کرنا ضروری ہے. بالکل ایسا ہی. اچھا یہ بتائیں کہ یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ کھانا آپ نے کم کھانا ہے, عید پہ جو ہے وہ اپنے بہت لمیٹڈ سا کھانا کھانا ہے, تو کیا خیال ہے؟ جی یہ صرف باتیں ہیں. نہیں. اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں, آج کل یہ باتیں نہیں ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اور یقین جانیں کہ ہماری اسمبلی میں بھی جس سے پوچھو یار میں ڈائٹ پہ ہوں, یار میں ڈائٹ پہ ہوں, اور ہر بندہ جو ہے نا ڈائٹ کانشیس ہو گیا ہے. وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ میں اچھا لگوں, میں زیادہ فیٹ میرے اوپر نہ نظر آئے. تو اور میں پھر ویسے بھی صرف پارلیمنٹیرینس کی بات نہیں کری, آپ کس اوور آل سوشل میڈیا کا دور ہے نا, سوشل نظر آتے ہیں. جی. تو ڈائٹ کے حوالے سے اب نیوٹریشنل جو جتنے بھی پروگرامز ہیں, اب جس طرح آپ کا شو ہے اسی طرح جو روز مارننگ شوز کرتے ہیں, موسٹلی ایک پراپر ایک سیکشن ہوتا ہے کہ جس میں ڈائٹ کے حوالے سے پروگرامز ہوتے ہیں. تو مطلب کہ میں تو دیکھتی ہوں کہ اب تو آج کل ہماری عوام بہت زیادہ اویئر ہے. بالکل اویئر ہے. اور لیکن جب ہم سب فیملی مل کے بیٹھتے ہیں نا, آئی تھنک بہن بھائی اور بڑی گیدرنگ ہوتی ہے, باتوں میں پتہ نہیں چلتا, یہ ٹھیک ہے, ٹکے کھا لیے, کوئی کڑھائی کھا لی. یہ آپ نے صحیح پاکستانیوں والی بات کی ہے, جو عید کے اوپر جو صورتحال ہوتی ہے وہ کچھ اسی طرح سے ہوتی ہے کہ اچھا یہ لازمی ہوتا ہے کہ عید کے بعد جو ہے وہ کوئی گیٹ ٹوگیدر ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے آؤٹ آف سٹی جانا ہے, یا تو موسٹلی ناردرن ایریاز لوگ جانا پسند کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ گرمی کا سیزن ہے, تو وہاں پر ذرا اچھی سی وائبز آپ کو مل جاتی ہے. سو کیا پلانس ہوتے ہیں آپ کے اور بچوں کے ساتھ, اور کس طرح سے اس ٹائم کو اسپینڈ کر رہی ہوتی ہیں؟ میرے بچوں کے پلان تو ہر وقت ہی رہتے ہیں, وہ بیچارے مجھے ہر وقت کہہ رہے ہوتے ہیں اس ویکینڈ پہ ادھر چلے, لیکن میرے پاس ذرا ٹائم شارٹیج کی وجہ سے میرا نکلنا نہیں ہوتا, اور جب تھوڑا ویدر خراب ہو تب بھی میں نہیں نکلتی, مجھے ڈر لگتا ہے. تو میرے بچے ذرا اس بات سے بیچارے تنگ ہوتے ہیں, لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ آپ کا یہ سوات اور اس سائڈ کی جو ہے وہ ایک ٹور کوئی نہ کوئی لگ جائے. موسٹلی ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب بہن بھائی اکٹھے ہو کے اور پورا ایک جو ہے نا بس بھر کے جائے, سب اکٹھے ایک ساتھ, اس کا بہت علیحدہ مزہ ہے. الگ الگ گاڑیوں میں جائے نا وہ مزہ نہیں آتا, جب آپ ایک کوچ میں ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت مزیدار ٹرپ رہتا ہے. تو ابھی آپ کو کوئی ہے پلان؟ انشاءاللہ بالکل ہے.
کیونکہ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ٹائم نہیں ملتا، پھر دوبارہ سے یہ شادیوں کا اس کا سیزن سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو یہ والی جو ٹائم ہے وہ ہم اویل کرتے ہیں، بالکل کوشش ہوتی ہے. بالکل. اچھا میں بھی شاپ کی طرف بھی میں آؤں گی، اور آپ تو میں اکثر دیکھتی ہوتی ہوں کہ ناردرن ایریاز میں جا رہی ہوتی ہیں اور اسٹیٹس لگا رہی ہوتی ہیں، اور شاید آپ جو ہے وہ بلانگ بھی کرتی ہیں کے پی کے سائڈ سے. نہیں میں پنجابی ہوں. پنجابی ہیں، لیکن آپ کے اکثر میں اسٹیٹس دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ آپ سوات جا رہی ہیں. یہ سب کام یار دیکھیں کام ہمیں کہیں بھی لے جاتا ہے، ٹھیک کام ہمیں کہیں بھی کسی بھی کونے میں لے جائے گا. بالکل. تو ابھی کیا پلانز ہیں آپ کے؟ پھر فی الحال گرمی ہے، گرمی سے بھاگنا ہے، کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ دیکھیں ناردرن ایریا میں ویسے اسپیشلی گھومنے جانا نا مجھے، میں اتنی شوقین نہیں ہوں کہ ناردرن ایریا میں اسپیشلی ٹائم نکالوں، ویکیشن ہو، اچھا گھومنے جاؤں، کیونکہ میں نے بہت کم لوگوں سے سنا ہے کہ جو اس چیز کو لائک کرتے ہیں. اس کے ایک ریزن ہے، وہ یہ کہ جتنی ٹریولنگ میری ہوتی ہے نا کام کے سلسلے میں، تو میں ویسی تنگ پڑ جاتی ہوں کہ بھائی اب اسپیشلی بھی میں گھومنے جاؤں، کام کے لیے چکر لگ جاتا ہے نا، جگہ دیکھ لیتے ایکسپلور ہو جاتا ہے، دیٹس اٹ. تو یہ ایک ریزن یہ ہے کہ کام کی وجہ سے ٹریولنگ کر اب میں کہتی ہوں جو مجھے چھٹی ملی ہے، جو اگر سکون ہے تو وہ میں گھر میں فیملی کے ساتھ آرام سے گزار لوں. ہاں ان کا دل چاہتا ہے کہ ہمیں یہ کہیں لے جائے، کیونکہ ان کی ڈرائیور میں ہوں، انہوں نے مجھے ایز اے ڈرائیور یوز کرنا ہوتا ہے، تو ان کو پھر یہ کہ میں لے جاتی ہوں جہاں وہ فرمائش کرتے ہیں. انہوں نے کہیں کسی پارک جانا ہے، کسی ایون مری سائڈ جانا ہے، باقی کسی بھی ناردرن ایریا کہیں بھی ترین جو جگہ ہے، تو ان کی فرمائش پہ میں لے جاتی ہوں. لیکن اگر میرے حد تک ہو تو میں کہوں گی چپ کر کے گھر بیٹھو، اے سی آن کرو، ٹی وی لگاؤ. یہ ویسے میں نے بہت کم لوگوں کو سنا ہے، موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ میرا خود ہے تو مجھے اگر کوئی ابھی کہے گا نا کہ میں نے جانا ہے، ہم نے ناردرن جانا ہے، گلگت جانا ہے یا ناران کہاں سے آگے، تو میں فوراً ریڈی ہو جاؤں گی. مجھے نہیں ہوگا کہ یار میں نے جوتے کون سے پہنے، کپڑے کون سے، میں کہوں گی بس پہنچنا ہے. لوگوں کو بہت شوق ہے، بہت انہیں پسند ہے، لیکن یار میں تھک جاتی ہوں اتنی ٹریولنگ. کیونکہ آپ دیکھیے، آپ نارملی آپ ویکلی آپ دیکھ رہے میری اتنی ٹریولنگ ہو جاتی ہے، یا منتھ میں کہیں نہ کہیں تو میرے چکر جو ہے وہ لگ رہے ہوتے ہیں. تو وہ اسپیشلی پھر پلاننگ میں کہتی ہوں نہ ہی کرے تو اچھا ہے. بالکل. اسما آپ کا کیا پلان ہے اس عید پہ؟ آپ کیا کرنے والی ہیں؟ اور میں بالکل میوش سے ایگری کروں گی کہ جن کی ٹریولنگ بہت زیادہ ہوتی ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ بس آپ کو آپ کا کمرہ مل جائے. انسان کا ایک می ٹائم ہوتا ہے کہ یار یہ میں نے خود کو دینا ہے، اپنی فیملی کو، باقی چیزیں جو ہے وہ جب ہم کام کے لیے جاتے ہیں می ٹائم نکال لیتے ہیں. ہاں ٹائم ہو جاتا ہے. اچھا فائزہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، مطلب کہ اتنا زیادہ ٹریولنگ ہو چکی ہوتی ہے کہ آپ کو پھر آپ کا گھر ہی آپ کو جنت لگتا ہے، سیریس، اور آپ کو لگتا ہے کہ بس یہاں اپنے گھر میں بس اب کوئی آئے نا، کوئی مہمان نہ آئے، کوئی دوسرا بندہ آؤٹ سائڈر نہ آئے، اور آرام سے جو ہے نا ہم اپنی چھٹی جو ہے وہ گزاریں، انجوائے کریں اس کو. بالکل. سو ویسے نارملی آپ ناردرن کو یا کوئی بھی ایسی، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ سیاحت کے حساب سے بڑا ہی زبردست ملک ہے، اگر اس کے آپ ٹریول پوائنٹس کو اگر ریکگنائز کر لیں اور ان کے اوپر کام کریں تو ہم بہت زبردست جو ہے اس سے ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. بالکل. تو آپ کا کیا اس حوالے سے، مطلب ایک ہوتا ہے نا انسان کے ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ جگہ پسند ہے، ان کو اسی طرح سے رینوویشنز ہونی چاہیے، ان کے اوپر کام ہونا چاہیے؟ فائزہ میں تو مری سے بلانگ کرتی ہوں، میں خود ایک پہاڑی ہوں، اور مری کو تو ہمارے جو قائد، ہمارے لیڈر میاں محمد نواز شریف صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. اور مری میں تو بہت زیادہ اگر آپ دیکھیں تو پہلے سے اب آپ کو مری میں بھی ایک چینج نظر آتا ہوگا ہر لحاظ سے. بالکل ایسے. تو یہ ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ناردرن ایریاز میں جہاں جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ بالکل کام کرنا چاہیے. اور جو ٹورسٹ جو اکانومی ہے یہ بہت بڑے لیول پہ ہم لوگ اب جنریٹ کر سکتے ہیں ریونیو. اور میرے خیال میں کہ اس سے تو بلکہ جو کئی ایسے بے روزگار ہیں ان کو روزگار ملتا ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے. اور ناردرن ایریاز تو ویسے بھی وہ لوگ جو ساؤتھ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں ان کو ناردرن ایریاز ویسے بھی بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں. اور سب سے زیادہ جو ٹورسٹ ہیں پاکستان کے وہ آپ کے میدانی علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں، گرم علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں. کراچی کی طرف سے لوگ بہت آتے ہیں، کراچی کی طرف سے بھی. تو میں سمجھتی ہوں کہ بالکل اس کے اوپر کام جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ ضرور کام ہونا چاہیے. لیکن اگر مری کی آپ بات کریں تو مری ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ بڑا ہی ٹورسٹ کے حوالے سے ایک ہاٹ اسپاٹ ایریا ہے. اور ابھی بھی مری میں کہہ رہے تھے کہ اپروکسیمیٹلی کافی بڑی تعداد میں جو ہے وہ گاڑیاں انٹر ہو چکی ہیں. بند بھی کر دی جائے نا تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں جانا ہے، اور کہیں نہ کہیں ایسے ایسے جگہ تلاش کر کے ان راستوں سے وہ پہنچ جائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن وہی بات ہے نا کہ اس کے اوپر ایک پراپر میکینزم بنانا چاہیے. اور کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ملک ایسے ہیں
جو کہ چلتے ہی صرف اس کی ٹور کی جیسے اکانومی کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے, کوئی اور چیز ہے ہی نہیں ہے جو وہ بیچ سکے. سو وہ اسی سے. اور اگر ہم اپنے ناردرن بلکہ ہم دونوں صوبوں کی بات کریں, کوئٹہ کی اگر بات کریں اور بالخصوص KPK کی, تو وہ تو فلی اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے مینیج کریں تو کافی اچھا خاصا ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے. چلیں اگر KPK میں ہماری حکومت انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ کمنگ جو انشاءاللہ آئے گا اس میں آئی تو ضرور ہم لوگ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ KPK کو بھی ہم پنجاب کی طرح چمکا دیں. اور KPK کے لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں, جی آپ نے یہ سنا ہوگا اب تک آئے کہ بھائی جس طرح پنجاب اتنا ڈیولپ ہو رہا ہے, کوئی KPK کو بھی دیکھ لو, یہ بھی پاکستان کا حصہ ہے. بالکل جی, اور ایسا ہی ہے. اور میں خود KPK سے ہوں, تو میں جب خود بھی جاتی ہوں تو میرا بھی بڑی صحیح چیزوں میں دل خراب ہوتا ہے, لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں. شکر ہے کہ سب ایگری کرتے ہیں اس بات کو کہ جب پنجاب سے آپ KPK میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو ایک ڈفرینس آپ کو نظر آتا ہے. لیکن ایک جب آپ کی جو برتھ پلیس ہے, جہاں پر آپ پیدا ہوئے, آپ نے پڑھا لکھا, آپ نے اپنی لائف گزاری, تو اس سے آپ کو ویسے ایک لو ہوتا ہے, چاہے وہ کچرا کنڈی کیوں نہ ہو, وہ تو ایک ہے. لیکن بہت سی چیزوں میں ایسا ہے کہ جہاں پہ امپروومنٹ ہونے کی ضرورت ہے, ڈیولپمنٹ ہونے کی ضرورت ہے, جو کہ وہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں. کیونکہ جتنے ہارڈ ورکنگ آپ دیکھیں KPK کے لوگ ہیں, مجھے نہیں لگتا وہ بھی ہے سارے ہیں, لیکن بہت زیادہ وہ ہر چیز کو, ہر چیلنج کو ایسے فیس کر لیتے ہیں کہ جیسے ان کے لیے کوئی کام نہیں ہے. اچھا, پچھلے دنوں ایک اور نیوز میں سامنے آ رہی تھی, جو خواجہ سرا کا معاملہ ہوا تھا, جو پولیس نے ان پہ تشدد کیا اور یہ ساری چیزیں, ان کے جو ایک ہمارے نامی گرامی وہ ہیں خواجہ سرا, تو وہ میسج انہوں نے ایک ریکارڈ کرایا, اور وہ KP کی گورنمنٹ کو مخاطب نہیں کر رہی کہ ہمیں انصاف دے, وہ کہہ رہی ہے CM پنجاب ہمارے ساتھ ہمیں انصاف دیں. یعنی انہیں پتہ ہے کہ KP کی گورنمنٹ ان کے ساتھ انصاف نہیں کرے گی. اگر انہیں پتا ہوتا تو وہاں کی پولیس سے یہ چیزیں نہ کرتی, تو وہ CM پنجاب کو مخاطب کری تھی, یہاں کی گورنمنٹ کو مخاطب کری تھی کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. بالکل, ہم تھوڑا سا لوگوں کا ٹرسٹ یہاں تک, یہی بات مجھے لگ رہا ہے کہ میں بھی کرنٹ شو کے اندر جو ہے وہ داخلہ کرنا جا رہی ہوں, لیکن ایکچولی بات یہ ہے کہ فائزہ, ایک تو آپ کا بھی جو ایک جاب ڈسکرپشن ہے وہ اسی طرح کی ہے, میری بھی جو جاب ڈسکرپشن, اور یہاں بھی اینکر بیٹھی ہوئی ہیں, کہیں نہ کہیں آپ اپنے آپ سیاست کو لے کے آ جاتے ہیں. یہ تین جو یہ حصہ ملتا ہے یہ تینوں کا, کیونکہ یہاں بھی اینکر, وہاں بھی اینکر, یہاں پولیٹیشین, وہ کہیں گی کہ بھائی مجھے بھول گئے ہو. نہیں, میں پالیٹکس میں بالکل بھی, میں اس لیے آپ نے دیکھا میں بولی بھی نہیں ہوں, مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پالیٹکس میں بالکل. ہما, کیونکہ ہم کلوزنگ کی طرف اب جا رہے ہیں, تو میں چاہوں گی کہ زبردست سا میسج جو اپنے ویورز کو آپ دینا چاہیں. خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ذرا چیزیں جو ہے اضافہ ہو جاتا ہے. اگر آپ سکون سے رہتے ہیں تو وہ آف کورس آپ کی پرسنالٹی میں دکھتا ہے. بالکل. تو آپ اپنے ضمیر کو مطمئن رکھیں اور خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں, اور دوسروں کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں. دوسروں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا بہت ضروری ہے. اور یہی بات ہے کہ یہ چونکہ عید قرباں ہے, تو اس میں اپنی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو قربان کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ لوگ جو آپ سے جڑے ہیں وہ خوش رہ سکے. اسما صاحبہ, ویسے ہم نے آپ سے شعر و شاعری جو ہے اس طرف ہم آئے تھے, لیکن آپ نے ہمیں جو ہے وہ موڑ کے واپس بھیج دیا کہ یار بیسٹ ڈرائیو ہو گیا, کا نام ہے پولیٹیشین. ایک تو میں اچھی سنگر نہیں ہوں, شاعرہ, دوسرا میں اچھی شاعرہ نہیں ہوں. نہیں, آپ مری سے بلانگ کرتی ہے, تو مری کی بیوٹی, اور میں نے دیکھا مری کے لوگ بڑے شاعرانہ ہوتے ہیں. ویسے آپ اس بات سے ایگری کریں گی؟ کسی حد تک ایگری کروں گی, بٹ یہ ہے کہ ظاہر ہے مری کی بیوٹی کو دیکھتے کہ تو وہ شاعری مزاج آ ہی جاتے ہیں. بالکل ایک شاعرانہ انہوں نے لکھنا ہی ہوتا ہے, بیچارے سارا دن پہاڑوں میں بیٹھے ہیں, تو پھر آپ کو پتہ چلے. میں تو رات کے شام کے 6 بجے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ مری کی ایک ڈیڈ لائف سٹارٹ ہو گئی ہے, اور میں زیادہ اسٹے نہیں کر سکتی. لیکن یہ ہے کہ واقعی میں کافی لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے ذرا شاعرانہ مزاج کے ہیں, اور بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑے اخلاق والے ہم لوگ ہیں. اور پہاڑی جو ہیں وہ ویسے بھی بڑا عزت, بڑی قدر, یہ چیزیں بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں دوسروں کو. لیکن یہ کہ میں آپ کو شعر نہیں سناؤں گی, یہ ہو نہیں سکتا. میں سنا گھوم پھر کے بات وہی آئے گی کہ شعر بھی نہیں سناؤں گی, اور شعر بھی نہیں سناؤں گی, کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں ایک خطاب ہی سنا دے. آئی تھنک خطاب تو میں بڑا اچھا خطاب ایسے بڑا اسپیشلی ایک تو کھانا کم کھائیں تاکہ ہاسپٹل نہ جائیں. اس کے علاوہ اچھا, اس کے علاوہ یہی ہے کہ جس طرح سے ہما نے کہا کہ خوش رہیں, دوسروں کو خوش رہنے دیں, اور دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہوں, اور جہاں پہ غم ہے وہاں پہ بھی شریک ہوں. بالکل. اور باقی وہی ہے کہ صحت کے حوالے سے میں یہی بات کروں گی کہ کھانا کم کھائیے گا, اور کوشش کریے گا کہ اچھا آپ کا ہیلدی لائف سٹائل گزرے. بالکل جی, زبردست. مہوش,
میرا میسیج تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یہی ہوگا فائزہ کہ عید قرباں ہے، عید الاضحیٰ ہے، تو اس عید کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ صرف جانور کے گردن پہ آپ چھری نہ چلائیں. اپنے جو ان لمیٹڈ آپ کی خواہشات ہیں، آپ میں جو انا پائی جاتی ہے، جو آپ میں ضد دیکھنے میں آ رہی ہے، جو غصہ ہم میں بہت زیادہ جو ہے وہ پڑ چکا ہے، ان تمام چیزوں پہ آج کے روز ضرور چھری چلائیں اور تقوی اختیار کریں. بالکل. جو اس عید کا مقصد ہے اگر وہ پورا کر لیا، اس کی روح کو زندہ کر لیا، تو پھر عید کیا ہوتی ہے ہمیں مزہ آئے گا. بالکل جی، پھر عید کیا ہوتی ہے اس کا مزہ آئے گا. اور اب جو ہے ہم آج کی اس شو سے کیونکہ اختتام کی جانب جا رہے ہیں، لیکن امید کرتے ہیں کہ آج کا عید شو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، کیونکہ آج کے عید شو میں ہمارے ساتھ تمام تر خواتین موجود تھیں مختلف شعبوں سے، اور جس طرح سے وہ کام کر رہی ہیں، کام کے ساتھ اپنی عید کو بھی انجوائے کر رہی ہیں، آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ. اور امید کرتے ہیں کہ آج کا شو آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. اسی میسیج کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی کہ ڈیفینیٹلی سب نے جو بات کی کہ ایک تو آپ اپنے اندر کا جو ایک میں ہے، جو بھی چیز ہے اس کو ختم کریں، تاکہ کیونکہ عید قربان نام ہی قربانی کا ہے، اپنے وہ چیزیں ختم کر دیں، ترک کر دیں جو دوسروں کے لیے مسائل کا باعث بنتی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ کھانا کم کھائیں، خوبصورت نظر آئیں. جب آپ خوبصورت نظر آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ جو ایک کانفیڈنس ہوتا ہے، گلو ہوتا ہے، وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نفسا نفسی کے دور میں اپنے ساتھ محبت کرنا، اپنی صحت کا خیال رکھنا، یہ بہت ضروری ہے، اور یہ ہو بھی رہا ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرد ہو، خواتین ہو، سب جو ہے وہ اپنی ذات کے ساتھ محبت، یہ نہیں ہے کہ محبت ہم اور زمرے میں نہیں کہہ رہے، اس زمرے میں کہ اپنا خیال رکھنا، اپنی کیئر کرنا، اس میں اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. سو مجھے اور میرے مہمانوں کو دیجیے اجازت. اللہ نے یہ بات